अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था, कुछ शख्सियात के हवाले से बताया था कि फ़लस्तीन के हवाले से उनका क्या रवैया था। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो करूं और उन्हें उन शख्सियात के हवाले से ख़ास तौर से लोग जानना चाहते हैं कि उनका फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़ था, उनका क्या नुक़्ता नज़र था, बिलख़ुसूस वो कौन सी शख्सियत थी पाकिस्तानी जिन्हें यासिर अराफ़ात का इस कदर एतमाद हासिल था। हकीकत ये है कि ये तारीख़ जो है जो मेरे जहन में है वो तकरीबन 125 साल की है। देखिए 1897 में यहूदियों ने बाज़ाब्ता एक कॉन्फ्रेंस में जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, उसमें यह ऐलान किया था कि वो एक आज़ाद रियासत बनाएंगे फ़लस्तीन में। तो अगर 1897 से 1948 तक तकरीबन 50 साल तो ये बन जाते हैं और फिर 1948 से 2023 में तकरीबन 75 साल बनते हैं, तो ये 125 साल की कहानी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक वीडियो मैं आज एक बनाऊंगा, लेकिन तीसरी वीडियो में मैं ज़रूर उन शख्सियात का अहाता कर लूँगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये मालूम हो कि आखिर यहूदी इस पूरी कहानी में जो है वो फ़लस्तीन किस तरह पहुँचे, कौन सी साजिशें हुई, कौन से वो दुश्मन थे जिन्होंने हमें ज़ख्म दिए, वो कौन से अपने थे जिन्होंने दुख दिए, और किस तरह ये एक आज़ाद रियासत बनाने में कामयाब हो गए जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने अर्ज़ किया था कि ये तो दर बदर फिरते थे। तो थोड़ी सी कहानी इनकी दरबदरी के हवाले से, ताकि आपको इस सवाल का भी जवाब मिल सके। बहुत सारे लोग कई मरतबा ये सवाल करते हैं कि आखिर यूरोप और अमेरिका इनकी इस कदर सपोर्ट क्यों करते हैं। तो इस कहानी में आज की वीडियो में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि यूरोप इनको इस कदर सपोर्ट क्यों करता है। कहानी शुरू करते हैं हम। ये तो दुनिया में दर बदर फिर रहे थे। ये एक ऐसी कौम बद थी कि जिन्होंने अपने पैगंबर आली कदर के साथ भी हमेशा बेवफाई की। ये वो लोग हैं, ये वो कौम है जिन्हें हज़रत मूसा के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने ये नेमत अता करने की कोशिश की थी कि इनसे कहा कि तुम जाओ मूसा के साथ और फ़लस्तीन फ़तह कर लो, लेकिन अपनी आदात व अतवार के एतबार से ये हमेशा धोखा देते हैं। ऐन वक्त पे इन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाए, तुम लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। इस तरह इन्होंने एक रियासत का मौका उस वक्त तो गवा दिया, लेकिन बिलाखिर अब इस दौर में ये सदियों के बाद ये एक रियासत बनाने में कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? देखिए 667 ईस्वी में 667 में ये हिजाज से निकाले गए तो ये शाम पहुँचे। शाम से इन्हें 890 में निकाला गया तो ये पुर्तगाल में घुस गए। पुर्तगाल से ये 920 में निकाले गए, फिर स्पेन में दाखिल हुए। 1110 में ये वहाँ से भी फरार हुए। ये इनका तर्ज रिहाइश, इनका बोदोबाश, इनका समाजी राब्ता, इनका मजहबी मामला, इनकी धोखादही, इनकी हसद, इनकी दुश्मनी, ये वो सारी वजूहात हैं कि कोई कौम, कोई मुल्क इनको अपने साथ रखना नहीं चाहता था। वो जो मैंने आपसे कहा कि यूरोप इनको सपोर्ट क्यों करता है, उसमें असल में उनकी सपोर्ट में एक एहसास जुर्म भी है जो आप सुन रहे हैं कि ये किस किस यूरोपियन कंट्री में गए और कहां कहां से इनको निकाला गया, इन्हें कत्ल किया गया, इनके साथ जुल्म किया गया, इनको निकाला गया इनके अपने जराइम की बिना पे। तो आप देखें कि ये यूरोप में दर बदर फिरते रहे। 920 में ये पुर्तगाल से निकाले गए, फिर स्पेन में दाखिल हुए। 1110 में ये वहाँ से फरार हुए। स्पेन के बाद इन्होंने इंग्लैंड को अपना मस्कन बनाया। इंग्लैंड से ये 1290 में निकाले गए, फिर ये फ्रांस में आ गए और सिर्फ 16 साल के बाद 1306 में इन्हें फ्रांस से भी निकाला गया तो ये बेल्जियम में आ गए। बेल्जियम में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की, इन्होंने फितना व फिसाद पैदा किया, जिसके नतीजे में 1370 में 1370 में इन्हें बेल्जियम से भी निकाला गया।
پھر یہ یوگوسلاویہ آ گئے، لیکن یوگوسلاویہ والوں نے بھی انہیں صرف 10 سال کے بعد یعنی 1380 میں جو ہے وہ انہیں یوگوسلاویہ سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ دوبارہ فرانس میں آ گئے، فرانس سے انہیں دوبارہ 1434 میں انہیں دوبارہ نکالا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، ہالینڈ میں انہیں 1442 میں انہیں ہالینڈ سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ پھر روس میں داخل ہو گئے اور روس سے انہیں 1510 میں نکالا گیا۔ پھر یہ اٹلی چلے گئے، اٹلی سے انہیں 1540 میں اٹلی سے ان کو نکالا گیا تو یہ جرمنی پہنچے، اور جرمنی سے 1551 میں یہ اپنی جان بچا کر جو ہے یہ پہنچے ٹرکی، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی۔ ترک مسلمانوں نے اپنی مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں حقوق دیے، انہیں پناہ دی، انہیں تحفظ دیا، اور یہی وہ جگہ ہے مسلمانوں کی جہاں بیٹھ کر یہ سنبھل گئے۔ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، انہوں نے کاروبار بھی کیے، انہوں نے بے پناہ دولت بھی کمائی، اور اس دولت کے سہارے انہوں نے 16ویں اور 17ویں صدی میں آسٹریا کے شہر ویانا کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا، اور یہ ویانا میں بیٹھ کر خفیہ کارروائیاں کرتے رہے، سیکریٹ آرگنائزیشنز بناتے رہے، اور وہاں بیٹھ کے ایک آزاد فلسطین میں ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے خواب بنتے رہے۔ اس خوابوں کی تعبیر جو ہے بے شک کچھ عرصے بعد انہیں ملی، تو 16 اور 17ویں صدی میں یہ سب کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1862 میں پہلی مرتبہ ایک جرمن یہودی موسیٰ ویٹس کی کتاب روم اور یروشلم شائع ہوئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز، یہودا کی بادشاہت کا اصل مرکز فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد ہی ان کے تمام فلاسفرز جو ہیں، ان کے جتنے اسکالرز تھے، ان کے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ رسالے اور کتابیں شائع کرنے لگے، اور وہ پورے یورپ کے یہودیوں کو یہ تحریک دینے لگے کہ وہ فلسطین کی جد و جہد کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد 1896 جو ہے وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ بڑا اہم سال ہے یہودیوں کے لیے۔ 1896 میں ایک صحافی تھیوڈور ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتاب تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسالہ تھا، بہرطور وہ کتاب تھی یا رسالہ تھا۔ اس میں پہلی مرتبہ ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈر کے خط و خال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈر کو کوہ یورال سے نہر سوئس تک پھیلایا، اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں، اور ثانیاً یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری ان کے لیے ایک آزاد ریاست کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ دیکھیں، یہی پالیسی تھی، یہ بڑی بنیادی پالیسی تھی۔ انہوں نے یہی کیا کہ اولاً ساری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں جمع ہو جائیں، فلسطین میں جمع ہو جائیں، اور اس کے لیے دیکھیں کیا ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا۔ اس کے بعد 1896 کے بعد 1897 میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں سیونیو کی ایک کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ جو کانفرنس تھی اس میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک آزاد فلسطین میں ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کی جدوجہد کا باضابطہ اعلان کیا،
اور یہ جو ایک صحافی تھا تھیوڈور ہرزل، یہ صحافی تھا پیشے کے اعتبار سے، یہ اپنی موت سے پہلے ایک آباد کاری بینک اور بیت المال یہودیوں کا بنانے میں کامیاب ہو گیا. یعنی جتنی ان کی دولت تھی وہ انہوں نے جو ہے اس کام کے لیے مختص کر دی. اب دیکھیے یورپ نے اس معاملے میں بڑی ان کی اہانت کی. اب ہوا یہ کہ جب یہ تحریک 1897 میں پھلنے پھولنے لگی اور چاروں طرف سے یہودیوں کی یلغار ہو گئی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخی طور پہ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے بھی ایک بڑی غلطی کی، اور وہ یہ تھی کہ جو بیت المال بنا تھا، جو آبادکاری بینک بنا تھا، اس کے ذریعے یہودیوں نے فلسطینیوں سے بے پناہ زمینیں خریدی. بے شک جو اصل قیمت تھی اس سے کئی گنا زیادہ قیمت دے کر انہوں نے یہ زمینیں خریدی اور ہمارے بھائیوں نے وہ زمینیں فروخت کی، جس کے نتیجے میں ساری دنیا سے یہودیوں کا انفلکس جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو گیا، اور انہیں ایک رہنے کا ٹھکانہ، انہیں ایک جگہ مل گئی. اس دوران میں یہودیوں نے ایک پالیسی یہ بھی اختیار کی کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ سے معاہدہ کر لیا کہ وہ ان کی حمایت کریں گے اور وہ ان کی آزاد ریاست کی حمایت کریں گے. جرمنی کے خلاف یہ معاہدہ یہودیوں نے برطانیہ سے کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست ہو گئی، برطانیہ اور اس کے الائڈ فاتح قرار پائے، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. یورپین کنٹریز کو یہ احساس جرم تھا کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور ان کی دربدری میں سب سے بڑا کردار یورپین کنٹریز تھا. ایک مسلمان ملک نے ہی انہیں سہارا دیا تھا بدقسمتی سے. لہٰذا برطانیہ نے اپنے معاہدے کے مطابق ان کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سیاسی طریقے سے اسرائیل کے قیام کو ممکن بنایا. انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی ریاست بننی چاہیے، اور فلسطین میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کا فیصلہ پرامن طور پہ کیا جائے، ایک دو ریاستیں بنا دی جائیں. اس کے لیے ایک کمیشن بنا اقوام متحدہ کا، انہوں نے فلسطین کا دورہ کیا اور پھر یہ تجویز دے دی کہ دو ریاستیں بنا دی جائیں. ہر چند کے اس وقت یہ تھا کہ بڑی ریاست مسلمانوں کی فلسطین کی اور چھوٹی ریاست یہودیوں کی، لیکن اس وقت باوجود جو فلسطینی تھے انہوں نے، اور جو عرب حکمران تھے جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. فلسطین پر اس وقت عملداری برطانیہ کی تھی، لہٰذا برطانیہ نے جیسے ہی اسرائیل کو چھوڑا اور اپنا تمام تر اسلحہ اسرائیلیوں کے حوالے کیا اور اسرائیل سے نکل گئے. جیسے ہی برطانوی وہاں سے نکلے، اسرائیلیوں نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. ادھر یہودیوں نے اپنی ریاست کا اعلان کیا، ادھر امریکی صدر ہنری ٹرومین نے فوری طور پہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور پھر تمام برطانیہ سمیت یورپین کنٹریز جو ہے ان کو تسلیم کرنے لگے. اور دوسری طرف اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پہ وہی ہتھیار آزمائے جو برطانیہ چھوڑ کر گیا تھا، اور قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کر دیا. لیکن بہرطور اس میں ہمارے جو دیگر عرب ممالک ساتھ تھے، ایجپٹ کا کردار ہمارے سامنے ہے، اردن کا کردار ہمارے سامنے ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جب اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، جب میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ پورا معاملہ کتنی ویڈیوز میں کور ہوگا، کتنا میں آپ کا ٹائم لوں گا. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں نے پڑھا، بلیک سپٹمبر 6 سپٹمبر 1970 میں جو قتل عام ہوا فلسطینیوں کا اردن میں، اس میں کم از کم 10,000 فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن یاسر عرفات کہتے تھے کہ یہ 25,000 تھے.
اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ اس آپریشن کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ پاکستان کے ایک بریگیڈیئر تھے جو بعد میں جنرل بنے اور پاکستان کے صدر بن گئے، جنرل ضیاء الحق، جنہیں ستارہ اردن دیا گیا تھا، جو ایک پٹکے کی شکل میں وہ اکثر پہنا کرتے تھے فخر سے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کس باتوں پہ بات کریں گے۔ مصر کے کردار پہ، لبنان کے کردار میں، مصر ہے، اردن ہے، مطلب شام ہے، کس کس کے کردار پہ آپ بات کریں گے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایران نے کردار ادا کیا فلسطین کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے میں۔ ہمارے بہت سارے عرب بھائیوں نے، عرب ملکوں نے تو اس کو عربی اور عجمی کا مسئلہ بنا دیا تھا، وہ تو کبھی اس کو بین الاقوامی مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ صرف ایران کی حکومت تھی، یہ ایران کے حکمران تھے، ایران کے لوگ تھے جنہوں نے فلسطین کو بین الاقوامی مسئلہ بنایا۔ بہرطور بہت ساری باتیں ہیں، آپ کہیں گے تو میں بہت ساری ویڈیوز کروں گا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1948 میں کس طرح اسرائیل کا وجود ہوا اور انہوں نے ایک سازش کے نتیجے میں اپنی ریاست بنا لی، لیکن یہ ریاست 75 سال سے کیوں قائم ہے اور ہم اپنی ایک ریاست قائم کیوں نہیں کر سکے؟ 75 سال میں ہم نے کیا کیا، دنیا نے کیا کیا، امریکہ نے کیا کیا، یورپ نے کیا کیا؟ امریکہ کے لیے مجھے ایک علیحدہ ویلاگ بنانا پڑے گا۔ امریکہ نے جتنی ڈھٹائی سے، جتنی بے شرمی سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلیوں کی حمایت میں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جتنے ویٹو کیے ہیں، اکثریتی قراردادوں کو 13 ووٹ ایک طرف، 1 ووٹ ایک طرف، امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس کے لیے مجھے کم از کم 10 منٹ کی ایک ویڈیو بنانی ہوگی جو میں آپ کو صرف تاریخیں بتاؤں گا کہ ان تاریخوں کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، تو 10 منٹ کی ایک ویڈیو چاہیے جناب۔ یہ ایسی ہولناک، ایسی دردناک اسٹوری ہے۔ یہ دیکھیے اگلی ویڈیو میں جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا موجودہ حالات پہ آؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔